मेरा नाम आदिल है। मैं कराची के एक पुलिस स्टेशन में एसएचओ था और मेरे पास एक कत्ल का केस आया था जिसमें एक अमीर लड़की जिसका नाम नादिया था, उसने एक गरीब सिक्योरिटी गार्ड से शादी की और फिर कुछ अरसे बाद उसके शौहर का इंतकाल हो गया। वो लड़की अमीर होने के साथ साथ खूबसूरत भी इंतहा की थी। फिर उसने किसी अमीर लड़के से शादी क्यों नहीं की थी, एक गरीब सिक्योरिटी गार्ड से ही शादी क्यों की। लेकिन अब ये मामला बड़ा संगीन था क्योंकि मेरी टीम ने जो सबूत इकट्ठे किए थे उनसे यही लगता था कि ये लड़की ही अपने शौहर की कातिल है। लेकिन अभी तक हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं था जिससे नादिया को गिरफ्तार किया जा सकता। मैं इस सोच में बैठा हुआ था कि नादिया रोते हुए मेरे ऑफिस में दाखिल हुई और मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। मैंने कुछ देर उधर उधर की बातें की। नादिया से कहा कि इस केस में हमें जो सबूत मिल रहे हैं वो हमें यही बता रहे हैं कि आपने अपने शौहर का कत्ल किया है। अब आप हमें सच सच बताएं, आपके शौहर का कत्ल कैसे हुआ? साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा यकीन करें, नादिया ने आंसू पोंछते हुए कहा। मैंने कुछ देर तक उसकी तरफ देखा। उसके दिलकश चेहरे पर मासूमियत और बेबसी साफ नज़र आ रही थी। मैं अजीब से दोहरे जज्बात का शिकार था। एक तरफ मेरा पेशा वराना जिम्मेदारियां था और दूसरी तरफ नादिया की मासूमियत का तासुर। नादिया, हमें आपकी बात पर यकीन करने के लिए सबूत चाहिए। क्या आपके पास कोई सबूत है जो आपकी बेगुनाही साबित कर सके? नादिया ने फिर से रोते हुए कहा, मेरे पास कुछ नहीं है साहब, मगर अल्लाह जानता है कि मैं बेगुनाह हूँ। मैंने किसी की बात सुनी और फिर कुछ सोचते हुए कहा कि हमारी तफ्तीश अभी जारी है। अगर आप बेगुनाह हैं तो हमें जल्द ही सच मालूम हो जाएगा। नादिया की आंखों में उम्मीद की एक किरण थी। मेरे दिल में अज़म था कि मैं इस केस की गहराई में जाकर सच्चाई मालूम करूँगा। मैंने अपने साथी अफ़सरान को बुलाया और नादिया की बातों को मद्देनज़र रखते हुए तफ्तीश का आगाज़ किया। मेरे दिल में एक अजीब सी कशमकश थी, मगर मैंने अपने पेशा वाराना असूलों को मद्देनज़र रखते हुए सच की तलाश जारी रखी। ये मेरे लिए एक अहम मामला था। अगर नादिया वाक़ई ही बेगुनाह है, तो मुझे उसकी बेगुनाही साबित करनी होगी और अगर वो कसूरवार है, तो मुझे सच सामने लाना होगा। मेरे पेशे की यही डिमांड थी और मैंने दिल से इसे पूरा करने की ठान ली थी। मैंने अपनी ज़िंदगी के 20 साल पुलिस के शोबे में गुज़ारे थे। मेरा ताल्लुक़ एक मुतवस्सित तबके के ख़ानदान से था, जहाँ ईमानदारी और मेहनत को हमेशा सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती थी। मेरे वालिद एक स्कूल टीचर थे और मेरी वालदा एक घरेलू खातून। मेरी इब्तिदाई तालीम एक छोटे से गाँव के स्कूल में हुई थी। बचपन से ही मेरे दिल में इंसाफ का जज़्बा था। मुझे हमेशा से नाइंसाफ़ी और ज़ुल्म से नफ़रत थी। मेरे वालिद ने मुझे हमेशा सच्चाई और हक़ की राह पर चलने की तलक़ीन की। वो कहते थे कि अगर तुम ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हो तो सबसे पहले ईमानदार और सच्चा बनो। जब मैं बुरा हुआ तो मैंने कई बार अपने गाँव में होने वाली जराइम और नाइंसाफ़ियों को देखा। इन हालात ने मेरे दिल में पुलिस फ़ोर्स में शामिल होने का जज़्बा पैदा किया। मैं चाहता था कि मैं अपने गाँव और मुल्क के लोगों की हिफाज़त करूँ और इंसाफ़ फ़राहम करूँ। मेरी मेहनत और लगन ने मुझे पुलिस एकेडमी तक पहुँचाया। वहाँ मैंने सख्त तरबियत हासिल की और पुलिस के असूल और ज़वाबित सीखे। मैंने अपनी तरबियत में बेहतरीन कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया और जल्द ही मुझे एक ईमानदार और काबिल पुलिस ऑफ़िसर के तौर पर पहचाना जाने लगा। मेरी 20 साला ड्यूटी में नादिया का केस मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था, क्योंकि सारे सबूत उसके ख़िलाफ़ थे, लेकिन मेरा दिल उसके हक़ में गवाही दे रहा था। मेरे सामने एक मुश्किल इंतखाब था। हर रोज़ जब मैं नादिया के केस पर काम करता तो मेरे दिल में कशमकश जारी रहती। पुलिस स्टेशन में उसकी मौजूदगी मेरे लिए एक दर्दनाक मामला बनी हुई थी। नादिया के ख़िलाफ़ तमाम सबूत बहुत मज़बूत थे, लेकिन जब भी मैं उसके मासूम चेहरे को देखता, मेरे दिल की गहराइयों से आवाज़ आती कि ये लड़की ऐसा भयानक जुर्म नहीं कर सकती। मैंने अपनी टीम के साथ मिलकर सबूत का बग़ौर जायज़ा लिया, लेकिन हर बार नतीजा वही निकलता। वो अपने शौहर को याद करके बहुत रोने लगी थी, तो मुझसे उसका रोना देखा नहीं जा रहा था। वो एक अकेली औरत थी जिसके ना आगे कोई था और ना पीछे। वो अक्सर थाने में अकेली आती और जाती थी
اور جس طرح وہ پولیس والوں کی نظروں سے گھبراتی تھی، اس سے صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ کوئی جرم نہیں بلکہ ایک مظلوم عورت تھی۔ نادیہ کے آنسو نے میرے دل کو نرم کر دیا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر میرا دل اس کی طرف مائل ہو رہا تھا۔ میں نے کہا، بی بی ہمیں سچائی کا پتہ چلانے دیں۔ نادیہ کی آنکھوں میں دکھ کی چمک تھی جو میرے دل کو چھو گئی تھی۔ بہرحال میں نے اسے چپ کروایا اور اسے واپس اس کے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے نادیہ سے کہا کہ چلیں میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ حیران نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی، لیکن پھر آہستہ سے سر ہلا دیا۔ گاڑی میں ہم دونوں خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کبھی کبھار اس کی طرف دیکھا اور اس کی معصومیت اور خوبصورتی میرے دل میں اس کے لیے مزید احساس پیدا کر رہی تھی۔ راستے میں میں نے اس سے کہا کہ آپ کی معصومیت مجھے حیران کر رہی ہے۔ آپ جیسی عورت ایسا جرم کر سکتی ہے؟ نادیہ نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ جب ہم اس کے گھر تک پہنچے اور میں واپس آنے لگا تو نادیہ نے کہا کہ چائے پی کر جائیے گا۔ میں نے پہلے انکار کیا لیکن پھر اس کے اصرار پر اندر چلا گیا۔ نادیہ کا گھر ایک چھوٹے سے محلے میں واقع تھا جہاں کی ویرانی اور خاموشی نے مجھے حیران کیا۔ نادیہ نے کچن میں جا کر چائے بنانا شروع کی۔ میں نے گھر کے ارد گرد نظر ڈالی، ہر چیز سے اس کی تنہائی جھلک رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی کچن سے چائے لے کر آئی اور میرے سامنے بیٹھ گئی۔ چائے کا آدھا کپ پیا تھا جب وہ صوفے پر میرے ساتھ آ کر بیٹھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا اور کہا، آپ کو چائے کیسی لگی؟ میں نے مسکرا کر کہا کہ بہت عمدہ چائے ہے۔ نادیہ نے میری تعریف سن کر کہا کہ آپ کبھی دوبارہ بھی آئیے گا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا کہ کیوں نہیں، ضرور آؤں گا۔ نادیہ کی آنکھوں میں ایک امید کی چمک تھی جو میرے دل کو چھونے لگی۔ میں نے اجازت طلب کی اور جانے لگا تو نادیہ نے پیچھے سے آواز دی، صاحب۔ میں نے مڑ کر دیکھا، اس کی خوبصورتی نے مجھے متاثر کیا۔ اس نے کہا کہ آپ اپنا موبائل نمبر دے سکتے ہیں؟ میں نے حیرانگی سے پوچھا کہ کیوں؟ اس نے شرماتے ہوئے کہا کہ تاکہ اگر کبھی کچھ ضرورت ہو تو آپ سے رابطہ کر سکوں۔ میں نے پین موبائل اور اس کے ہاتھ پر نمبر لکھ دیا۔ واپس جاتے ہوئے میرے دماغ میں صرف نادیہ کے خیالات تھے۔ اس کی معصومیت اور اس کی خوبصورتی اور اس کی بے بسی نے میرے دل کو اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ یہ کیس میرے لیے ایک نئے چیلنج کا آغاز تھا، جہاں میرے پیشہ ورانہ فرائض اور دل کی آواز کے درمیان ایک جنگ شروع ہو گئی تھی۔ مجھے اس کیس کی تہہ تک جانا تھا اور سچائی سامنے لانی تھی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ نادیہ کی باتیں اور اس کا رویہ میرے دل میں ایک نرم گوشہ پیدا کر گیا تھا۔ میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ میں اس کیس کو حل کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش کروں گا۔ نادیہ کی معصومیت اور بے بسی نے میرے دل میں ایک امید کی کرن پیدا کر دی تھی کہ شاید میں اس کے لیے انصاف فراہم کر سکوں۔ 2 روز بعد میرے نمبر پر نادیہ کی کال آئی۔ اس کے رونے کی آواز سن کر میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہوئی تھی۔ میں نے فوراً رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ میں فون پر نہیں بتا سکتی، آپ کو میرے گھر آنا ہوگا۔ اس وقت میں کسی ضروری کام میں مصروف تھا، لہٰذا میں نے اسے چپ کرواتے ہوئے شام کو اس کے گھر آنے کا وعدہ کیا۔ پورا دن میرے ذہن میں نادیہ کی آواز گونجتی رہی۔ میرے دل میں مسلسل یہ سوچ چل رہی تھی کہ نہ جانے کہ ایسا کیا ہوا ہوگا جس کے باعث وہ رو رہی تھی۔ شام کو میں اس کے گھر پہنچا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، نادیہ تیزی سے میری طرف دوڑی۔ اگر میں ہاتھ سے روک نہ لیتا تو وہ مجھ سے ٹکرا جاتی یا سینے سے لگ جاتی۔ نادیہ کی حالت دیکھ کر اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ وہ شدید پریشانی میں مبتلا تھی۔ وہ پھر سے رونا شروع ہو گئی۔ بڑی مشکل سے میں نے اسے چپ کروایا اور وجہ پوچھنے لگا۔ اس کی ہچکیاں بڑی مشکل سے رکیں جو رو رو کر بن چکی تھی۔ اس نے کہا کہ میری جان کو خطرہ ہے۔ رات کو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے گھر میں گھس آیا ہو۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ تو آپ یہ بات فون پر بھی تو بتا سکتی تھی۔ وہ بولی، نہیں، میں فون پر نہیں بتا سکتی کیونکہ مجھے شک تھا کہ کہیں وہ پولیس کو اطلاع دینے کی وجہ سے مجھے مار نہ ڈالے یا پھر پولیس والے اس کو میری کوئی چال ہی سمجھ لیں کہ میں اپنے کیس کو مضبوط بنانے کے لیے یہ جھوٹ بول رہی ہوں۔ مجھے صرف آپ پر یقین ہے، اس لیے یہ بات میں نے اکیلے آپ کو ہی بتانی ہے۔ وہ اتنی ڈری ہوئی تھی کہ مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے پاس رکنا پڑا۔
उसने मुझे अपने कमरे में ले जाकर पीछे बालकनी में किसी के कदमों के निशानात दिखाए, जो सच में किसी मर्द के थे। मैंने गौर से निशानात देखे और उसे तसल्ली दी कि मैं यहाँ हूँ, कुछ नहीं होगा। फिर उसने पूछा कि आप चाय पिएंगे? मैंने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया और वो किचन की तरफ चली गई। मैं उसके कमरे में इधर-उधर फिर कर चीज़ों का जायज़ा लेने लगा। साइड टेबल पर रखी उसकी उसके शौहर के साथ तस्वीर देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता था कि इन दोनों में से कोई एक किसी दूसरे की जान लेने का सोच भी सकता है। तस्वीर में वो दोनों इस अंदाज में एक दूसरे के साथ बाहों में जकड़े हुए थे कि उसके दरमियान मोहब्बत का एहसास हो रहा था। इतनी खूबसूरत औरत, वो भी इतना चाहने वाली, ये देखकर मुझे अपनी बीवी की याद आ गई, जो आज से 5 साल पहले मेरे बेटे की पैदाइश की वजह से दुनिया से चली गई थी। नादिया की तस्वीर ने मेरी यादों को ताज़ा कर दिया और मेरे दिल में एक अजीब सी उदासी छा गई। मैं वहीं तस्वीर के पास खड़ा अपने माज़ी को याद कर रहा था। मेरी बीवी के साथ गुज़रे कुछ हसीन मंज़र मेरे ज़हन में तरोताज़ा हो गए। हमारी इब्तिदाई दिनों की यादें, जब हम हाथों में हाथ डालकर घंटों साहिल समंदर पर चहलकदमी किया करते थे, और वो लम्हात जब हम बारिश में भीग कर एक दूसरे के साथ हंसना खेलना क्या करते थे। मेरी बीवी की मासूम मुस्कुराहट और हमारी बेशुमार शामें, जब हमने एक दूसरे की बाहों में लिए वक्त गुजारा था, वो सब मेरे लम्हे दिल में एक अजीब सी गर्मजोशी भर रहे थे। पता ही ना चला कि कब नादिया कमरे में मुझे बुलाने आई और मेरी तरफ देखने लगी। जब अचानक मेरी नज़र उस पर गई तो उसकी कितनी दिलचस्पी से अपनी तरफ देखना मुझे बहुत हैरत में मुब्तला कर गया। मेरे चेहरे की उदासी और आँखों में छलक आया तो आँसू तो देखकर वो रोने लगी। आप किसी को याद कर रहे थे? क्या मैं जान सकती हूँ? नादिया की बातें सुनकर मैंने कहा कि मैं बताऊँगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें मुझे बताना होगा कि इतनी मोहब्बत करने वाले शौहर के कत्ल का इल्ज़ाम आखिर तुम पर क्यों लगा? मेरी बात सुनकर उसके चेहरे की हसीन मुस्कुराहट न जाने कहाँ गुम हो गई। वो हैरत और परेशानी से मुझे देखने लगी। कुछ तवक्कुफ़ के बाद बोली कि पहले चाय पी लें, ठंडी हो रही है। फिर मैं आपको पूरी कहानी बताती हूँ। हम दोनों ने चाय का कप उठाया और सोफ़े पर बैठ गए। नादिया की आंखों में खौफ और उदासी थी, जो उसके दिल में छुपी सच्चाई का पता दे रही थी। मैंने नरमी से कहा कि अब बताओ क्या हुआ था। नादिया ने गहरी सांस ली और बोली कि असल में इस रात हमला मुझ पर हुआ था, लेकिन मुझे बचाते हुए मेरे शौहर की मौत हो गई। मैंने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन मैं नाकाम रही। पुलिस ने मुझे शक की नज़र से देखा और सारे इल्ज़ामात मुझ पर डाल दिए। इसकी मासूमियत ने मुझे उसके हक़ में करने पर मजबूर कर दिया। मैंने फ़ैसला किया कि मैं इस केस की हर मुमकिन तहकीक करूँगा, ताकि सच्चाई सामने आ सके और नादिया को इंसाफ़ मिल सके। नादिया ने मेरी तरफ देखा और बोली कि आप यकीन करें। मैंने इसकी आंखों में देखते हुए कहा कि हाँ नादिया, मैं यकीन करता हूँ। नादिया ने बताया कि मैं एक मशहूर मॉडल थी। मॉडलिंग की दुनिया में एक कदम रखने का ख्वाब बचपन से ही देखती थी। मेरी माँ ने हमेशा मुझे कहा था कि मैं अपनी खूबसूरती और सलाहियतों से कुछ बड़ा करूँगी। जैसे ही मैं जवान हुई, मैंने फ़ैशन की दुनिया में कदम रखा। शुरू-शुरू में मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन मेरी मेहनत और लगन ने मुझे कामयाबी की राह दिखाई। मैं मुख्तलिफ़ जगहों पर काम करती थी, बड़े-बड़े फ़ैशन शो में हिस्सा लेती थी। इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ काम करना, रैंप पर वॉक करना और बड़े-बड़े फ़ोटो शूट्स में हिस्सा लेना मेरा मामूल बन गया था। मेरे शौहर फवाद एक मामूली मुलाज़िम थे, वो एक सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करते थे। मैंने महसूस किया था कि वो मुझे किसी तरह से घूरते और हसरत भरी नज़रों से देखते हैं। इनकी आँखों में एक ख़ास चमक थी, जो मुझे देखकर मर्दों की नज़रों में कभी दिखाई नहीं दी थी। वैसे तो मुझे चाहने और पसंद करने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फवाद की आँखों में जो सच्चाई थी, वो बाकी लोगों की नज़रों में कभी ना दिखाई दी थी। फिर एक रोज़ मैं एक फ़ैशन शो से वापस आ रही थी, जब वहाँ मौजूद कुछ आदमी जो बिज़नेसमैन और फ़िल्म प्रोड्यूसर्स थे, मुझे काम की ऑफ़र करने लगे। इनके काम का मुआवज़ा बहुत ज़्यादा था, लेकिन इसके बदले वो मुझे हासिल करना चाहता था। इनकी बातों में लालच और हवस की झलक साफ दिखाई देती थी।
فواد جو ان کی پنج نظر سے اچھی طرح سے واقف تھا، اس نے میرے پاس آ کر مجھے کہا کہ میڈم آپ پر یہ پروجیکٹ نہ کریں، یہ لوگ آپ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے غصے میں کہا کہ تم کون ہوتے ہو مجھے یہ کہنے والے؟ میرا یہ بولنا تھا کہ وہ لوگ بھی اس پر ٹوٹ پڑے۔ وہ سب کی مار کھاتا رہا لیکن مجھے اس کی سچائی بتا دی۔ میڈم یہ لوگ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اس کا مقصد صرف آپ کو نقصان پہنچانا ہے۔ نادیہ نے ایک گہری سانس لی اور کہا کہ فواد کی سچائی نے مجھے اس لوگوں سے بچا لیا۔ اس دن کے بعد سے فواد اور میں ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ ہماری محبت ایک نئے رنگ میں ڈھل گئی اور ہم نے شادی کر لی۔ کچھ وقت تو میں نے اس کی شادی کو راز رکھا اور فیشن کی دنیا میں اپنی جگہ قائم رکھی، لیکن نہ جانے کیسی یہ بات نکل پڑی اور میرے اپنے ہی سیکیورٹی گارڈ سے شادی کی خبر سوشل میڈیا پر آگ کی طرح پھیل گئی۔ ہر جگہ یہ بات ہو رہی تھی کہ نادیہ جیسے مشہور ماڈل نے ایک سیکیورٹی گارڈ سے شادی کر لی۔ ایک مشہور فیشن شو کے بعد ایک رپورٹر نے مجھ سے براہ راست پوچھ لیا، نادیہ کیا یہ سچ ہے کہ آپ نے اپنے سیکیورٹی گارڈ سے شادی کی ہے؟ میں حیران رہ گئی اور کوئی جواب نہ دے سکی۔ وقت کے ساتھ ساتھ فواد کو بھی میرا فیشن شوز کرنا اور نازیبا لباس پہننا ناگوار گزرنے لگا۔ ایک رات جب میں شو سے واپس آئی تو فواد نے کہا کہ نادیہ مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا، میں نہیں چاہتے کہ لوگ تمہیں اس طرح سے دیکھیں۔ میں نے اس کی بات سنی اور دل ہی دل میں سوچا کہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ میں نے فیشن کی دنیا کو خیر بات کہہ دیا۔ میرے چاہنے والوں میں دکھ کی لہر دوڑ گئی۔ مجھے ہر روز سینکڑوں میسج موصول ہوتے۔ لوگ پوچھتے کہ میں نے فیشن شو کیوں چھوڑا، لیکن میرے لیے سب سے بڑھ کر میرے اپنے شوہر کی بات کا ماننا تھا۔ ہم دونوں ایک خوبصورت زندگی بسر کر رہے تھے۔ فواد کو اولاد کا بہت شوق تھا کیونکہ اس کے خاندان میں یا اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ ہم اپنی فیملی بنائیں۔ میں بھی اس بات سے راضی تھی۔ نادیہ نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا، پھر اپنے آنسو پوچھتے ہوئے بولی، لیکن قسمت کو نہ جانے کیا منظور تھا۔ ایک روز رات کی تاریکی میں ہم دونوں پر جان لیوا حملہ ہوا۔ فواد مجھے بچانے کی کوشش میں اپنی جان سے چلا گیا۔ میں اس رات کا منظر کبھی نہیں بھول سکتی۔ ہم سو رہے تھے کہ جب اچانک دروازے پر زور سے کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ فواد نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو وہاں کچھ نقاب پوش کھڑے تھے۔ وہ اندر گھس آئے اور فواد نے ان سے لڑنے کی کوشش کی۔ مجھے بچانے کے چکر میں وہ ان کے وار برداشت نہ کرتا رہا، لیکن آخر کار وہ زخمی ہو گیا اور خون میں لت پت زمین پر گر گیا۔ میں چیخ رہی تھی، مدد کے لیے پکار رہی تھی، لیکن کوئی نہ آیا۔ وہ نقاب پوش افراد فرار ہو گئے اور میں فواد کے پاس بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر درد تھا لیکن اس نے آخری وقت میری حفاظت کرنے کی کوشش کی۔ اس نے میری ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑا اور کہا کہ نادیہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ پھر اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور وہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ نادیہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور میں خود بھی اپنی آنکھوں کی نمی کو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ نادیہ تمہیں انصاف ضرور ملے گا۔ فواد نے جو قربانی دی ہے اسے ہم کبھی بھول نہیں سکتے۔ نادیہ نے آہستہ سے بولنا شروع کیا، فواد کے جانے کے بعد میں نے خود کو بہت تنہا محسوس کیا۔ میرا دل کسی کام میں نہیں لگتا تھا اور ہر طرف ایک خالی پن کا احساس ہوتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور اس کی آواز میں ایک گہرے دکھ کا احساس تھا۔ میں نے نرمی سے کہا کہ نادیہ تم ایک اکیلی نہیں تھی، اگر تم چاہو تو میرے گھر آ کر رہ سکتی ہو۔ میرا بیٹا بھی بہت اکیلا ہے، اسے تمہاری جیسی عورت کی ضرورت ہے۔ نادیہ نے میری طرف دیکھتے ہوئے ہچکچاتے ہوئے کہا کہ ہاں۔ میں سر ہلایا۔ ہم دونوں نے اس کا سامان اٹھایا اور میری گاڑی میں بیٹھ کر میرے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں نادیہ نے اپنے شوہر کے ساتھ گزارے خوبصورت لمحات کا ذکر کیا اور میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں بات کی۔ جب ہم گھر پہنچے میرا 5 سالہ بیٹا نادیہ کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ نادیہ نے اسے گلے لگا لیا اور اس کے ساتھ پیار سے باتیں کرنے لگی۔ وہ فوراً ہی گھر کے ماحول میں گھل مل گئی۔ نادیہ نے پورے گھر کو سنبھال لیا۔ اس نے میرے گھر کے ملازمین کو چھٹی دے دی اور گھر کے سارے کام خود کرنے لگی۔ وہ صبح سے شام تک مصروف رہتی، کھانا پکاتی، صفائی کرتی اور میرے بیٹے کے ساتھ کھیلتی۔ میرا بیٹا نادیہ کے ساتھ بہت محبت کرنے لگا تھا۔ وہ ہر وقت اس کے ساتھ رہتا، اس کے ساتھ کھیلتا اور اس کی باتیں سنتا۔
نادیہ میرے بیٹے کی زندگی میں ایک نئی رونق بھر رہی تھی۔ نادیہ میرے کھانے پینے اور میری ہر چیز کا بہت خیال رکھتی۔ وہ میری پسند کے کھانے پکاتی، میرے کپڑوں کا خیال رکھتی اور میرے آرام کا دھیان رکھتی۔ اس کے آنے سے میرے گھر میں ایک نئی زندگی آ گئی تھی، لیکن میرے خاندان میں نادیہ کو لے کر باتیں ہونے لگیں۔ لوگ اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے اور میں ان کی کسی بات کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ لیکن نادیہ اس بات سے غمزدہ ہو جاتی۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ میں نے کیا غلط کیا ہے، لیکن لوگوں کی باتوں نے سن کر مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ میں نے نادیہ کو تسلی دی اور کہا کہ نادیہ تم نے کچھ بھی غلط نہیں کیا۔ لوگ ہمیشہ باتیں کرتے ہیں لیکن ہمیں ان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ تم نے اس گھر میں نئی زندگی بھری ہے اور میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں۔ اس روز نادیہ کے کیس کی سنوائی تھی۔ میں نے نادیہ کو گھر سے کورٹ تک لے جانے کا انتظام کیا۔ نادیہ گاڑی میں خاموشی سے بیٹھی تھی کہ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اور پریشانی کا ملا جلا احساس تھا۔ میں نے اسے تسلی دی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، مگر میرے دل میں بھی ایک بے چینی تھی۔ کورٹ میں داخل ہوتے ہی ایک افسر نے نادیہ کے خلاف ثبوت پیش کیے۔ اس نے جج کے سامنے مختلف شواہد پیش کیے جس سے نادیہ کے مجرمانہ حیثیت کو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی۔ نادیہ کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی لرزش تھی۔ قریب ہی تھا کہ جج اس کا فیصلہ سنا دیتے، لیکن میں نے نادیہ کے وکیل سے کہا کہ کچھ مہلت لی۔ میں نے وکیل کے پاس جا کر کہا کہ ہمیں کچھ اور وقت چاہیے، میں ابھی کچھ اور شواہد اکٹھے کر رہا ہوں جو نادیہ کو بے گناہ ثابت کر سکتے ہیں۔ وکیل نے میری بات سمجھتے ہی جج سے مہلت کی اپیل کی۔ جناب عالی، ہمیں کچھ اور وقت چاہیے تاکہ ہم مزید شواہد پیش کر سکیں۔ جج نے غور کرنے کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کو مزید 2 ہفتے کی دیے جاتے ہیں۔ میں نے اپنی طرف سے کوشش کرنا چاہتا تھا کہ نادیہ کو بے قصور ثابت کر سکوں۔ میں دن رات نادیہ کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ ایک روز میرے آفس میں میرے ساتھی افسر انسپکٹر رحمت نے مجھے ایک پرچہ پکڑایا۔ میں حیران تھا کہ یہ کیا ہے۔ اس نے کہا کہ پڑھ لو۔ میں نے پرچہ کھولا تو حیرت سے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ نادیہ کے شوہر فواد کا لکھا ہوا خط تھا جو دوران تفتیش رحمت کو اس کے گھر سے ملا تھا۔ میں نے خط پڑھنا شروع کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کیس کا رخ بدل سکتا ہے۔ رحمت نے کہا کہ یہ خط میں آج عدالت میں ثبوت کے طور پر پیش کرنے والا تھا، لیکن تمہاری دلچسپی نادیہ میں دیکھ کر میں نے سوچا کہ پہلے تمہیں دکھا دوں۔ میں نے اس خط میں موجود دیکھا کہ مزید کہا تھا کہ اگر تم چاہو تو فواد کو انصاف دلا دو اور اگر نادیہ کو اپنے پاس رکھنا چاہو تو یہ خط پھاڑ دو۔ خط میں جو کچھ تھا وہ دیکھ کر میں بہت پریشان ہو گیا۔ اس خط میں کچھ ایسی باتیں تھیں جو کیس کو نیا موڑ دے سکتی تھی۔ خط میں فواد نے اپنی جان کو لاحق خطرات کا ذکر کیا تھا۔ رحمت نے کہا کہ تمہیں سوچنا ہوگا کہ کیا تم فواد کو انصاف دلانا چاہتے ہو یا نادیہ کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہو۔ میں نے خط کو غور سے دیکھا اور سوچنے لگا کہ اس کا صحیح استعمال کیا جا سکتا ہے۔ میں جانتا تھا کہ یہ خط نادیہ کو بے گناہ ثابت کر سکتا ہے اگر میں اسے پھاڑ دوں۔ خط کو ہاتھ میں لیے میں نے سوچا کہ کیا کروں۔ ایک طرف انصاف تھا اور دوسری طرف نادیہ کی محبت۔ میرے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ خط کا راز ابھی تک میرے سینے میں دفن تھا، لیکن مجھے فیصلہ کرنا تھا کہ اسے کب اور کیسے استعمال کرنا ہے۔ یہ خط نہ صرف نادیہ کی زندگی برباد کر سکتا تھا بلکہ میرے جذبات کو بھی مٹی میں ملا سکتا تھا، لیکن مجھے اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھنا تھا۔ میں نے خط کے راز کا ابھی انکشاف کرنا تھا کہ فیصلہ کیا تاکہ مناسب وقت پر اس کا استعمال کر سکوں۔ جیسے ہی میں نے خط پڑھا میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ فواد نے خط میں اپنی جان کو نادیہ سے خطرہ ظاہر کیا تھا۔ خط میں لکھا تھا کہ اگر کوئی یہ خط پڑھ رہا ہے تو سمجھ لینا کہ میری جان کو نادیہ سے خطرہ ہے۔ اس کی فیشن کی دنیا میں واپس جانے کی خواہش نے ہمارے درمیان کئی جھگڑے پیدا کر دیے۔ نادیہ نے بارہا مجھے پر دباؤ ڈالا کہ میں اسے دوبارہ ماڈلنگ کرنے کی اجازت دوں، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ وہ مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے لگی ہے۔
اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو اس کی ذمہ دار نادیہ ہوگی۔ جب میں گھر واپس آیا تو نادیہ کے چہرے پر ایک اطمینان تھا، جسے سے یقین ہو کہ میں اسے سزا سے بچا لوں گا۔ نادیہ نے خوبصورت لباس پہن رکھا تھا، اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور وہ خوشبو سے مہک رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی محبت بھرے انداز میں میری طرف بڑھی۔ آپ آگے؟ میں جانتی ہوں کہ آپ مجھے بچا لیں گے۔ آپ کو میری سچائی کا یقین ہے نا؟ اس نے میرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے گالوں سے لگایا۔ آپ جانتے ہیں میں آپ کے بغیر کچھ نہیں ہوں۔ آپ ہی میرے محافظ ہیں، میری ہیرو، نادیہ نے اپنی آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا اور مجھے اپنے قریب کر لیا۔ لیکن میں اس کی حقیقت جان چکا تھا، میں جانتا تھا کہ یہ سب اس کی چال ہے۔ میں نے جواب دیا، ہاں کیوں نہیں۔ نادیہ کچن کی طرف چلی گئی اور میں نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ خط اپنی جیب سے نکال کر الماری میں رکھ دیا۔ چند لمحوں بعد وہ چائے لے کر آئی۔ جیسے ہی میں نے آدھا کپ پیا میرا سر چکرانے لگا۔ میں نے محسوس کیا کہ چائے میں کچھ ملا ہوا ہے۔ میرے حواس مختل ہونے لگے اور نادیہ نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عجیب عجیب حرکتیں شروع کر دی۔ اس نے اپنے جسم کی نمائش کر کے مجھے مائل کرنے کی کوشش کی۔ آؤ، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ اس نے مجھے سہارا دے کر بیڈ تک پہنچایا اور خود بھی میرے ساتھ لیٹ گئی۔ نادیہ نے اپنے ہونٹوں کو میرے کان کے قریب لا کر کہا کہ میں جانتی ہوں کہ تمہیں میری محبت کی ضرورت ہے۔ وہ مجھے پیار کرنے لگی اور میرے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگی، لیکن میں نے اپنے ہوش و حواس کو قابو میں رکھنے کی کوشش کی۔ میں جانتا تھا کہ میں عدالت میں اس کی حقیقت کا انکشاف کروں گا۔ نادیہ کی یہ چالیں اسے بچا نہیں سکتی تھی۔ اگلی صبح جب میری آنکھیں کھلی تو میں نے خود کو اور نادیہ کو ایک ہی بستر میں پایا۔ یہ منظر دیکھ کر میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور میں مزید شدید پریشانی نے آ گھیرا۔ نادیہ نے مسکرا کر کہا کہ بہت شکریہ جان، آپ نے مجھے اپنی محبت کے قابل سمجھا۔ اس کی یہ باتیں سن کر میں حیران اور پریشان تھا کہ مجھ سے ایسی غلطی کیسی ہو گئی۔ میں فوراً اٹھا اور جلدی سے تیار ہو کر اپنے آفس جانے کے لیے نکلنے لگا، لیکن سب سے پہلے مجھے وہ خط ساتھ لے کے جانا تھا۔ میں نے الماری کھولی مگر خط وہاں موجود نہیں تھا۔ میں نے چلا کر نادیہ کو آواز دی، نادیہ وہ خط کہاں ہے؟ نادیہ نے معصومیت سے کہا کہ کون سا خط؟ میں کوئی خط نہیں چرایا، لیکن میں جانتا تھا کہ نادیہ جھوٹ بول رہی ہے۔ میں نے اپنی تجربہ کاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس سے سچائی منوانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے قریب جا کر میں نے کہا کہ نادیہ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ وہ خط میں پڑھ چکا ہوں اور تمہاری حقیقت بھی جان چکا ہوں۔ اب اگر تم مجھ سے سچائی چھپانے کی کوشش کرو گی تو عدالت میں تمہیں بے گناہ ثابت کرنے کا میرا کام نہیں ہوگا۔ اگر چاہتی ہو کہ میں تمہارا ساتھ دوں اور تمہیں بچانے کی کوشش کروں تو جو کچھ بھی سچ ہے مجھے بتا دو۔ وہ میری بات مان گئی اور بولی کہ خط تو میں جلا چکی ہوں، لیکن حقیقت آپ کو بتاتی ہوں۔ فواد کی وہ میری جتنی بھی کہانی تھی میں نے آپ کو سچ بتائی تھی، لیکن ایک غلطی مجھ سے ہو گئی۔ میں چند ماہ فیشن کی دنیا سے فواد کے کہنے پر دور تھی، لیکن ان چند مہینوں میں مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ یہ عقل مندی کا فیصلہ نہیں ہے۔ اس لیے میں نے واپس اسی انڈسٹری کو جوائن کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن فواد نے اس دفعہ مجھے صاف انکار کر دیا کہ تم واپس اس گندگی میں نہیں جاؤ گی۔ میں نے اس سے محبت کرتی تھی، اس لیے میں نے اسے منانے کی لاکھ کوشش کی۔ وہ نہ مانا تو میں نے اسے جان سے مارنے تک کی دھمکیاں دیں، لیکن وہ ایسا شخص تھا جسے اپنی عزت جان سے زیادہ عزیز تھی۔ اس نے مجھے اجازت نہ دی تو میں نے اسے راستے میں سے ہٹا دیا، لیکن فیشن انڈسٹری میں پھر سے قدم رکھنے ہی مجھ سے پہلا سوال فواد کے بارے میں ہوا کہ میڈم آپ کی شوہر کہاں ہیں اور آپ کے ساتھ کیوں نہیں ہوتے؟ اس سوال سے مجھے بہت پریشان کر دیا اور میری پریشانی کو بھانپتے ہوئے لوگوں نے فواد کی خبرگیری کرنا شروع کر دی تو انہیں اس کی موت کے ذمہ دار میں لگنے لگی، جو ایک حقیقت بھی تھی، اور یوں بات پولیس تک پہنچ گئی اور میں عدالت تک۔ اسی دوران میں نے نظریں بچا کر اپنے موبائل فون پر اس کی ویڈیو بنانا شروع کی، جس میں وہ اپنی ساری سچائی اپنے ہی منہ سے بیان کر چکی تھی۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی میں خاموشی سے وہاں سے نکل آیا۔ میرے دل میں شدید غصہ اور دکھ تھا۔ میں نے ایسی عورت کو اپنے دل میں اور اپنے گھر میں کیسے جگہ دے دی؟ لیکن شکر ہے کہ وقت پر سچائی سامنے آ گئی۔
اگلی سنوائی پر میں نے نادیہ کے خلاف ٹھوس ثبوت پیش کیا۔ عدالت میں نے نادیہ کی موبائل پر بنائی گئی ویڈیو پیش کی۔ جج صاحب، یہ ویڈیو دیکھتے ہی اس میں نادیہ خود مان رہی ہے کہ اس نے یہ جرم کیا تھا۔ عدالت میں ویڈیو چلائی گئی اور جج نے غور سے دیکھا۔ نادیہ کے خلاف یہ سب سے اہم ثبوت تھا جس نے اس کے جرم کا پردہ فاش کر دیا۔ نادیہ کے چہرے پر خوف اور شرمندگی صاف نظر آ رہا تھا۔ عدالت نے نادیہ کو مجرم قرار دیا اور انصاف کا بول بالا ہوا۔